गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। परवेज़ रोशन लिबर्टी गनर में आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। आप जहाँ भी हैं, आप अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, फार ईस्ट, मिडल ईस्ट, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, या आप समंदर में सफ़र कर रहे हैं और आपके पास इंटरनेट की रसाई है, एक्सेस है आपकी, परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में एक बार फिर सलाम पेश करता है। आज जो मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत, काबिल मरम्मत और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, जो कि एक 2 सदियों का कज़ाब जो है, उसने बहुत बड़ा एक आर्मी चीफ के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर उसने एक बहुत बहतान लगाया है। और वो उसका काम ही ये है। हमारा उससे कुछ इतना कंसर्न नहीं है, लेकिन आपको बताऊंगा कि हमारा उससे क्या कंसर्न है, हमारा उससे वो कितना बड़ा हमारा दुश्मन है, ये हम आपको, लेकिन हम उसे दुश्मन नहीं समझते, उसे ऐसे घटिया लोगों को हम दुश्मन नहीं समझते। ये बिल्कुल मैं आपको सच बता रहा हूँ ये बात। लेकिन इससे पहले कि हम उस घटिया तरीन, वो जो एक टीवी के ऊपर बैठा हुआ एक शख्स जो गुजरी कल यानी कि 27 को जो ऑफ एयर हो गया है, जिसे निकाल दिया गया है टीवी चैनल से, उसके मतलब हम बात करेंगे। और वो कैसे ख्वाबों की बातें करके लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि DGA BKK 2020 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक वो जो बेल आइकॉन का बटन है वो नहीं दबाया, वो पुश नहीं किया, वो ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का, पैगाम का, इन्फॉर्मेशन का आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जो भूल गए हैं, जिनको अभी याद नहीं रहा या जो कभी नहीं कर सके, वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स दें। क्योंकि ये मैं हमेशा आपसे बड़ी अहम बातें करता हूं, और ये मेरा आज का जो वीडियो लॉग है, जो मैं आज गुफ्तगू कर रहा हूं, ये भी आप इसको संभाल कर रख लें। ये आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी लोगों के लिए कितनी बड़ी अहम चीज़ होगी, एक दस्तावेज़ होगी, एक बहुत बड़ा प्रूफ होगा ये। अब मैं आपको बता दूं, दस्तावेज़ का मतलब नहीं कोई पेपर होगा कोई, लेकिन ये वक्त के साथ है ना, ये सोशल मीडिया की एक नेमतें हैं, ब्लेसिंग्स हैं सोशल मीडिया की, कि हम आज कहीं बैठ के भी अपने लोगों से, अपनी ऑडियंस से बात कर सकते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जिसका नाम औरिया मकबूल जान है। आप जानते हैं, पाकिस्तान का एक ऐसा शख्स, कमबख्त, बदबख्त और लानत उस पर करोड़ बार, ऐसे शख्स की मैं बात करने जा रहा हूँ। और आपसे भी मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, जो मुझे देख रहे हैं, वो एक बार इस पे लानत ज़रूर भेज दें, क्योंकि वो इसके काबिल है। अब लोगों ने तो उस पर बड़ी बातें की, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं मिल रही कि मैं ऐसी बातें करूं। मेरा जहन मुझे नहीं कह रहा कि उस पर मैं लानत के सिवा कुछ भेजूं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि वो 2 सदियों का एक कज़ाब है, जिसने पाकिस्तान के अंदर नफ़रत बोने में अपना एक कुलीदी किरदार अदा किया है। कुलीदी, बड़ा अहम, वेरी इंपॉर्टेंट उसने किरदार अदा किया है। और कल गुजरा जो उसका एक प्रोग्राम था, उसने इमरान खान, जो कि उसी का वो एक साथी है, वो भी एक ऐसे ही दहशतगर्दों का, वो कहते हैं ये दहशतगर्द, और वो जो तालिबान खान, इमरान खान, सब चीज़ें सच साबित हो रही हैं ना, उसी का साथी वो, जिसका नाम औरिया मकबूल जान है, उसको चैनल से निकाल दिया गया है। चूँकि कहा गया कि जाओ जी माफ़ी इसको दिला दो, क्योंकि जो उसने ख्वाब देखा, भयानक ख्वाब। आज औरिया मकबूल जान, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा और आपको सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आपने ये कहा है कि जी वो रसूल पाक आए और हज़रत उमर ने बाजवा का उसको हाथ दिया कि जी इसको करें, इसको सिपा सलार बनाएं, इसको कोई जो भी आपने किया बकवासबाजी की है। आज मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जी उसने राइट हैंड से नहीं, लेफ़्ट हैंड से वो जो उन्होंने पेपर दिया वो पकड़ा है। आज मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आइंदा अगर आपने बात की तो आप दुनिया के सबसे बड़े जाहिल होंगे। पूरी दुनिया, जितनी दुनिया, ये चरिंद परिंद और इंसान, मैं इंसानों की बात चले कर लेते हैं, आप सबसे बड़े जाहिल होंगे। क्योंकि आप भी जितनी भी आप ये बकवास, ये जलालत करते हो,
اس میں یہ آپ یہ کسی نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا جو آپ کا نبی ہے. دیکھا ہے کسی نے چہرہ؟ کسی نے حضرت عمر کا چہرہ دیکھا ہے؟ حضرت عثمان کا فیس اس کے ذہن میں ہے کہ جی وہ آیا تو انہیں بتا رہے ہیں جی کس روح میں آتے ہیں وہ لوگ؟ یہ اتنا لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہو پاکستانی لوگوں کو. کوئی تو بولے گا نا, کوئی تو تمہیں یہ توہین مذہب کا تم لگا رہے ہو, جس پہ تم نے آرمی چیف کے اوپر لگایا یہ توہین مذہب کا کہ جی اس نے توہین کر دی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس پہ لگائی جاتی ہے اس کو پھر کیسے معافی ہو سکتی پاکستان کے آئین کے مطابق. اور جو تم لگا رہے ہو اور جو تم ایک جھوٹ کی بنیاد بنا کر یہ تم کام کر رہے ہو تو تمہیں کوئی نہیں پوچھنے والا. یہ اگر انہوں نے آف ایئر کیا ہے تمہیں اس چینل سے جہاں تم بیٹھ کے یہ ساری بغیرتی پھیلاتے ہو تو یہ تو پھر ان کا پھر معافی نہیں نہ ملی تمہیں. لیکن قانون نے اپنا راستہ اختیار نہیں کیا. جو لوگ جھوٹی یہ تہمت لگاتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ جی فلاں نے توہین مذہب کی ہے, توہین رسالت کی ہے, تو اس نے دیکھا نہیں ہوتا کسی نے بھی. جیسے آپ نے نہیں دیکھا, آپ کو نہیں پتا کچھ بھی, آپ نے خواب کسی نے دیکھا اور آپ نے بتا دیا. اچھا میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو چلتے چلتے, یہ جو ہے نا کمبخت ترین یہ ڈی ایم جی گروپ کا آدمی ہے یہ. اور ڈی ایم جی گروپ کے متعلق بھی میں بتا دوں, میں بہت قریب سے جانتا ہوں. میں نے اپنا ایک زمانہ ایک زندگی کے بڑے قیمتی سال گزارے ہیں اس گروپ کے ساتھ, یہ بتا دوں آپ کو. تو یہ جو ہوتے ہیں نا ڈی ایم جی گروپ بیسیکلی یہ کیسے ہوتے ہیں, اب ان کے بارے ایک یہ بھی ہے کہ یہ وہ جو ایک جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک جنرل جو ریٹائر جنرل ہے اس کا, وہ جب تھا سب کچھ ہی وہ تھا, وہ چیف ایگزیکٹو بھی تھا, صدر پاکستان بھی تھا, اور وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھا, سب کچھ تھا. تو یہ ان کا کار خاص تھا لاہور کے لیے. یہ آرکیالوجی کا بھی میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں چھوٹا سا, تو میں سمجھتا ہوں یہ کیا دندے وہاں پہ ہوتے تھے. اور آرکیالوجی کے تحت پاکستان کی جتنی, دیکھیں میں نے ڈاکٹر دانی صاحب کی بھی خدمت کی ہوئی ہے, اب میں آپ کو آج ٹائم تو نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دوں. تو یہ چیزیں جو آرکیالوجی کا جو لاہور کا شاہی قلعہ یہ اس کا ہیڈ ہوتا تھا, یہ انچارج ہوتا تھا, چونکہ یہ میں نے بتایا نا یہ ڈی ایم جی گروپ سے تعلق اس کا. تو یہ شخص جب بھی وہ آتے تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل پرویز مشرف صاحب تشریف لاتے تھے, جیسے پورے لاہور میں بسنت ہوتی تھی, تو پھر وہ آپ کو یاد ہے نا ذرا سا جھوم لوں میں, ارے نارے بابا نا, یہ وہاں ہوتا تھا نا سارا, اور آج تک ہو رہا ہے. تو یہ سارا انتظام کرتے تھے وہ جھومنے والے بھی, اور جو جھومنے والا شربت دیا جاتا ہے ان کو, جو وہ بلیک لیبل, ریڈ لیبل, اور یہ جو بھی تمام چیزیں وہ جو ان کو ملتی تھی, آپ کو بتاؤں جو ذرا سا جھوم لوں, ارے نارے بابا نا, یہ سارا انتظام کرتے تھے. اب آپ یہ سٹائل گا لیں نا, ان کی کیا ذمہ داری تھی. ابھی تو لوگ ان کے متعلق بہت کچھ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ وہی کام ہے اس کا بھی ڈبل, ٹھیک ہے, جو گوگا اور یہ پنکی اور وہ دوسرا سین ہے سارا, وہ بھی اسی کا, یہ اسی کے لیے تو یہ ایک دوسرے کے قریب ہے نا سارے. تو یہ شخص سارا انتظام کرتا تھا. اور یہ رائل سلیوٹ سے لے کر یہ بلیو لیبل, بلیک لیبل, اور یہ جتنے بھی یہ ہیں اس طرح کی چیزیں, یہ شربت جو ہے, یہ جو مشروب ہے, یہ وسکی, ووڈکا تک, اور بیئر, وائن, جتنی بھی یہ ہیں تینوں بہنیں, وسکی, وائن اور بیئر, یہ مینج کرنا ان کا کام ہوتا تھا. اور وہ جو دوسری جو میں نے بتائی ہے ذرا سا جھوم لوں میں, وہ بھی انہی کے سلسلے میں آتا تھا. اور وہ سارا انتظام کرنا, چیف ایگزیکٹو کو لاہور سے نکالنا, مطلب کوئی ایسا واقعہ نہ ہو, کوئی بندہ بولے نہ, کوئی بات نہ کرے, اس چیزوں کا یہ اختیار رکھتے تھے نا. اور لاہور کی چھتیں جو بھی, وہ بہار کلونی سے لے کر پورے لاہور میں, وہ ڈیفینس ہو, وہ ملتان روڈ ہو, وہ دریا کے اوپر ہو, تو سارا ایسا انتظام ہوتا تھا, شاہی قلعہ ہو, تو یہ سارا سین چلتا تھا. تو یہ صاحب سارا مینج کرتے تھے, یہ ان کی نیچر ہے. اور پھر یہ وہ شخص ہے جو جب یہ بلوچستان میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ اسی کے دور میں یہ اس فقیر کے اوپر بھی, اس معمولی سے ایک جرنلسٹ کے اوپر بھی پابندی لگی تھی کہ یہ بلوچستان میں پرویز روشن داخل انٹر نہیں ہو سکتا. تو یہ اسی کا دور تھا. یہ اتنا کذاب شخص ہے, کذاب اس کو کہتے ہیں جو جھوٹا ترین شخص ہوتا ہے, جو جھوٹوں پہ, مفروضوں پہ ساری باتیں کرتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں آج جس کے اوپر, اور یہ آفر ہو گیا ہے, اور میں دوسرے بھی جو قانون ہے, اور یہ جو دوسری بات میں کروں گا وہ جو ہے نا کہ جی یہ مونچھیں ہوں تو کیا, نتھو لال جیسی, وہ جس نے مونچھیں رکھی ہیں, رانا ثناء اللہ نے, انٹیریئر منسٹر. آپ کس چیز کے انٹیریئر منسٹر ہو؟
آپ تگڑے لوگوں کو، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، مریم نواز ہو، ان کے تو پاسپورٹ بن گئے جی، مل گئے، سب کچھ ہو گیا جی. اور جن کا حق بنتا ہے، جن پہ کوئی الزام نہیں ہے، جن پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور خود کہتے ہو جی اتنے دنوں بعد جی ان کو پاسپورٹ مل جائیں گے، ریلیز ہو جائیں گے، لیکن آج تک نہیں کسی کو. پوری جو پاکستانی شہری ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے، ان کو نہیں دے رہا. یہ کیا مسئلہ آپ کا؟ تو اسی لیے کہا گیا نا کہ مچھے ہوں تو نتھو لال جیسی. وہ اس نے کہا تھا نا امیتابھ بچن نے. ٹھیک ہے، تو آپ کی مچھیں وہی ہیں، آپ نتھو لال ہی ہو، آپ کچھ نہیں نکلے، اب رانا ثناء اللہ نہیں نکلے کہ آپ یہ کام کر سکتے، کہ آپ حق اور سچ کی بات کر سکتے، یا آپ عام شہری کے لیے انٹیریئر منسٹر ہو. نو، خاص طبقے کے لیے. پاکستان کے لوگوں کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ وہاں اسمبلی میں بھی آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ ہر لمحہ دھوکہ ہو رہا ہے، ہر آنے والے وقت میں دھوکہ ہو رہا ہے. ایک فریب کاری کی جا رہی ہے، فراڈ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ. ہر شخص، ہر حکومت، جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ بھی یہی کر رہی تھی. اور یہ جو آئے ہیں، یہ جو بڑے امپورٹڈ حکومت کا جن کو مل گیا یہ خطاب ہے کہ مل گیا، وہ تو کہتے تھے سلیکٹڈ، اور یہ پھر ان کو مل گیا امپورٹڈ. چیزیں ایک ہی ہیں نا، ملی جلی ساری چیزیں. تو ان کو بھی کوئی ان کا کام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اور کلیتوں کی تو ہم بات ہی نہیں نہ کرتے کہ جی ان کو جو عام شہری بھی بیچارے ترس رہے ہیں، ان میں عام شہریوں میں کلیتیں بھی شامل ہیں. لیکن یہ کسی کا کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، آج کا یہ میرا جو یہ میسج ہے، میرا یہ ویلاگ ہے، اس کو سنبھال کے رکھ لیں، آپ کو بہت کام دے گا. کچھ نہیں ہو رہا پاکستانی لوگوں کے لیے، سب فراڈ ہو رہا ہے، جھوٹ ہے، سب ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور ایک دوسرے جب سے ہم سن رہے ہیں 74 سالوں سے، 60 سال ہماری زندگی بھی ہو گئی ہے، 61 سال کی اب، کہ جی وہ کرپشن کر گیا، یہ کرپشن کر گیا، اس نے کر دی، اس کو پکڑ لو. پھر وہی کہ وہی گھوم کے سرکل، وہی پہیا گھوم رہا ہے، اور وہی لوگ آ رہے ہیں اور وہی کھا رہے ہیں لوٹ کے. اور جو غریب ہے، جو عام آدمی ہے، اس کو دور سے دور کیا جا رہا ہے. یہ آپ اندازہ کر لیں. اور یہ کوئی اس کا مسئلہ حل ہی نہیں ہے، یہ کر سکتے ہی نہیں، ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے. تو میں آج آپ کو یہ بتا دوں، جو میں نے شروع کی تھی بات، میں بالکل نہیں بھولا کہ یہ جو شخص ہے اوریہ مقبول جان، اس کو آئین کے مطابق، قانون کے مطابق سپریم کورٹ نوٹس لے. اور کوئی اب اسے نیا چینل، ٹی وی چینل، اس کو اپنے چینل پہ ایکسیپٹ نہ کرے. کوئی بھی اب دیکھ لیں، پاکستان کی محبت بھی دیکھ لیں. اور یہ جو لوگ ہیں، یہ بھول گیا ہے کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی نے بھی خواب دیکھا تھا ڈیرہ غازی خان کی طرف، ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف، کہ جی اس نے اپنے استاد نے، اس کے استاد نے گستاخی کر دی، اس نے اس کا سر کاٹ دیا تھا، اسٹوڈنٹ نے. تو یہ وہی شخص ہے وہ جو دوسروں کے سر کاٹنے کے لیے ہر وقت ہماتن گوش ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے، سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، تمام کورٹس آف پاکستان کی، اور جو کو پاکستان سے چند لوگ جو محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کے لوگوں سے پیار تو نہیں کرتے، جن کے دل میں تھوڑا سا ہے پاکستان کے لیے کہ یہ ملک رہے، یہ رہنا چاہیے، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا را ایسے لوگوں کو، ایسے قذابوں کو جو وقت کے قذاب ہیں، 2 صدیوں کا بڑا قذاب یہ شخص، ایک ڈی سی اور پھر یہ ایک مینجمنٹ کا آدمی، اور میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں. اب میں آپ کو اتنا زیادہ آج کچھ نہیں کہہ سکتا. درخواست کرتا ہوں کہ خدا را ان پہ لعنت بھیجیں. اور اوریہ جان مقبول یہ مت سمجھنا کہ میں نے کوئی اپنی بات کی ہے، میں نے وہ ابھی آپ پہ ادھار ہے. جو کچھ آپ نے میرے لیے بولا ہوا ہے نا، جو کچھ کہا ہوا ہے آن ایئر جا کے بڑے ٹی وی چینلوں کے اوپر، وہ ابھی آپ پہ ہے. وہ پھر نیکسٹ، ابھی یہ بات وقت کی ہے، ملک کی ہے، ملک کو بچانے کی ہے. اور اس لیے وہ بات ابھی میں نے آپ پہ نہیں کی جو آپ میرے خلاف کرتے ہو. میں نے کبھی ابھی بات نہیں کرنی، لیکن نہ ہی میں نے وہ غصہ کو نکالا اپنا، یا اپنے ذہن میں رکھنا. وہ میں نیکسٹ کسی وقت آپ سے کروں گا. تھینک یو ویری مچ. ڈی جی اے بی کے 2020 کے لیے آج سے آپ سے درخواست ہے، ڈی جی اے بی کے 2020 کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، ضرور کریں. اور جو دوست بھول گئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.